बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मच के साने के 7वें रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कोयटा आज गए और वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से एक हाई लेवल मीटिंग भी चेयर की और लवाहिकीन से मुलाकात भी की। मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन जो उन्होंने शर्त रखी थी कि जब तदफीन हो जाएगी उसके बाद मैं ताज़ियत के लिए आऊँगा, उन्होंने अपनी वो शर्त पूरी कर दी। अगर आप सोशल मीडिया की तरफ देखिए तो अक्रॉस द पार्टी बोर्ड, मैं ये नहीं कह रही कि जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो किसी और पार्टी के साथ है या जो नून लीग के साथ हैं या जो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, वो सिर्फ इमरान खान साहब पे तनकीद कर रहे हैं, बल्कि अगर आप पीटीआई के अपने जो सपोर्टर्स हैं और पीटीआई के कुछ अहम लीडर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल नदीम अफजल चंद जैसे लोगों को देखें तो वो भी बड़े मायूस नज़र आए कि खान साहब ने एक ताज़ियत के लिए जाने के लिए शर्त क्यों रखी। बहरहाल अपनी शर्त के मुताबिक वो वहाँ आज गए हैं, लवाहिकीन से मिले हैं। शुहदा कमेटी के तमाम मुतालबात हुकूमत पहले ही मान चुकी है और लवाहिकीन और शुहदा कमेटी ने हुकूमत का इस पर शुक्रिया भी अदा किया है। क्या इमरान खान साहब का जो इमेज है, उनकी जो शख्सियत है, उसको कोई नुकसान पहुँचा? ये वो सवाल है जो हम अगर सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट देखें तो हमें ये सवाल शायद खान साहब खुद से भी पूछेंगे इस वाक़े के बाद और आने वाले चंद सालों में कि जो उन्होंने पब्लिक के इतने ज़्यादा दबाव और पब्लिक के इतने ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, उनके बरक्स जो उन्होंने ये काम किया उससे उनको, उनकी ज़ात को, उनकी पार्टी को नहीं, उनकी सियासत को नहीं, लेकिन उनकी ज़ात को इससे कितना नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानब पीडीएम दोबारा से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हमें इंगेज होती हुई नज़र आती है और पीडीएम हर वो प्लेटफॉर्म पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रही है जहाँ जहाँ से हमें पीटीआई मिस आउट होती हुई नज़र आती है। और जाहिर है अब आप इसका गिला तो पीडीएम से नहीं कर सकते, लेकिन पीटीआई क्या पीडीएम की सारी मूव को, इन सारे कार्ड्स को केयरफुली देख रही है या नहीं, इस पे हम आज बात करेंगे। पीडीएम ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला भी किया हुआ है। दूसरी जानब हुकूमत जो है वो कोरोना को सामने रखते हुए बारहा पीडीएम से ये अपील भी कर चुकी है कि उनको जल्द से जुलूस नहीं करने चाहिए, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया है और ये भी कहा गया जी कि फ़ौज को तैनात किया जाएगा, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर फ़ौज नहीं होगी। मेरे साथ मौजूद है नुसरत वाहिदी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। और नादर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। अली, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। अगर मैं पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है उसको एक साइड पर रख दूँ, तो आपको लगता है कि खान साहब की शख्सियत को, क्योंकि उनको चाहने वाले बहुत लोग हैं, उनके फैंस भी बहुत हैं, ही इज़ अ बिग स्टार, वो हमेशा से क्रिकेट की दुनिया में उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता था और बहुत ज़्यादा उनकी जो फॉलोइंग थी वो उसी स्टारडम से उनके पॉलिटिकल करियर में उनको सपोर्ट करती हुई हमें नज़र आई। यू थिंक कि उन्होंने अपने आप को बहुत डैमेज किया? ये जो मशरूत उन्होंने तदफीन के बाद जाने का फ़ैसला किया था और आज उसी फैसले के तहत वो गए कोयटा, या आपको लगता है कि नहीं उन्होंने सही किया, प्रेसिडेंट को उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तंजीला बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर याद किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं जिसके ऊपर हम कोई पॉलिटिकल अपनी पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू लेके इस इशू को डिस्कस करें। ये तो एक नेशनल ट्रेजेडी थी जिसके अंदर आपके जो लीडरशिप जो भी मौजूद थी मौके के ऊपर, उसको इस तरह से कंडक्ट करते हुए अपने आप को नज़र आना चाहिए था कि वो पूरी कौम को समेटते, ताकि हम इस तकलीफ दे प्रोसेस से जो एक रिफॉर्म्ड, एक ताकतवर कौम बन के उभरते और इस किस्म का अहद करते कि इस किस्म की चीज़ें कभी दोबारा रिपीट नहीं होंगी। मैं तो सिर्फ अपने अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ तंजीला कि जो पिछले 7 दिन के अंदर हमने आज के हुक्मरानों का रवैया देखा, और ख़ास तौर पे अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी के सारा देखें कि जो जब वो लीडरशिप ऑपोजिशन के अंदर मौजूद थी, तो आज भी सोशल मीडिया के ऊपर उनके अपने ट्वीट्स मौजूद हैं कि 2013 के अंदर जब ट्रेजेडी हुई तो उन्होंने उस वक्त की हुकूमत से क्या डिमांड की और किस तरह से वहाँ पे आके ये डिमांड की कि जी के फ़ौरन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को पहुँचना चाहिए ताकि लोगों की तकलीफ़ का अजाला हो सके। 2015 के अंदर भी इसी तरह हज़ारा के हमारे जो भाई हैं उनके साथ ट्रेजेडी हुई,
اس وقت بھی عمران خان صاحب نے اس کے اوپر سیاست کھیلنے کی کوشش کی اور اسی قسم کی ڈیمانڈ کی. اور آج جب ان کی حکومت کے اندر یہ ٹریجڈی ہوتی ہے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جن کی بے پناہ قربانیاں ہیں ہماری قوم کے لیے, 2000 سے زیادہ ان کے شہید آج بھی موجود ہیں جہاں جو اس تکلیف کے تھرو گزر چکے ہوئے ہیں, تو عمران خان صاحب نے کس طرح سے ان کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے شرائط رکھنی کی شروع کر دیں. میرے خیال سے یہ ایک شرمناک رویہ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں آپ افسوس کا اظہار کریں گے. میں واپس آتی ہوں میں آپ کے پاس علی, آپ اپنے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ میں آپ کے ساتھ جوڑوں گی, لیکن میں ذرا پہلے اسی نقطے پہ نادر سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. نادر, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ایک ہمیں طبقہ فکر یہ بھی نظر آتا ہے جو کہتا ہے کہ اس طرح سے تو پھر ہر ایشو کے اوپر بار بار بلیک میل کیا جائے گا حکومت کو, حکومتی نمائندے وہاں پر موجود تھے اور یہ شرط خواہ مخواہ کی تھی, اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک سازش تھی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس افسوسناک واقعے کے اوپر اس طرح کی انسینسٹیو کامنٹس وہ بھی پرائم منسٹر کی طرف سے بہت زیادہ شرمناک ہے. اور صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں اور عام عوام پوری دنیا کے ایک عام انسان کہہ رہا ہے کہ کس قسم کا انسینسٹیو اور عجیب کامنٹ جو انہوں نے پاس کیا. ٹرمپ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اس کو کہ یہ ایسا افسوسناک واقعہ تھا کہ اس پہ وہ نوبت پہ آنی نہیں چاہیے تھی بات کہ اتنا ایسکلیٹ کیا جائے. جیسے یہ واقعہ ہوا تھا عمران خان صاحب کو بطور پرائم منسٹر خود پہنچ جانا چاہیے تھا, کیونکہ ماضی میں جب ان کو سیاست کھیلنی ہوتی تھی تو وہ اس طرح کے موقعوں پہ سب سے پہلے کوشش کرتے تھے کہ پہنچ جائے. پر جب سے وہ پرائم منسٹر بنے وہ تو پاکستان تو تبدیل نہیں ہوا, وہ خود تبدیل ہو گئے ہیں کہ جہاں ان کے اپنے جو ساتھی تھے, نعیم الحق جیسے ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ان کا اتنا سٹرگل میں ساتھ دیا, ان کی جب تدفین پہ یا ان کی فاتحہ پہ نہیں گئے, پی آئی کا کریش ہوا وہاں پہ نہیں گئے, اور آج ادھر ہزارہ کمیونٹی کے کلنگز پہ نہیں گئے, تو ان کو تو صرف بہانا چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں بولے کہ جی وہ شرائط رکھ رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ بلیک میل کر رہے ہیں. یہ جو ورڈ بلیک میل جو انہوں نے یوز کیا نا, اس کے بعد تو عمران خان صاحب کی مینٹیلٹی کا, ان کی سوچ کا پردہ فاش ہو چکا ہے کہ وہ ایک نارمل انسان نہیں ہے. کیونکہ ایسے موقع پہ اس طرح کا لفظ استعمال کرنا, وہ کسی عام آدمی کو کیا پرائم منسٹر دور دور تک کوئی سینس ہی نہیں بنتا کہ اس طرح کی الفاظ یوز کریں. اور جانا ہی پڑا اس کو, اینڈ میں جانا ہی پڑا ان کو, یا تو پھر اینڈ میں بھی نہیں جاتے, ابھی بھی پھر ڈٹے رہتے. جب پھر پاکستان میں پورے پاکستان جب احتجاج پہ نکل آتا پھر فیس کرتے اس کو, ابھی کیوں گئے پھر؟ ٹھیک ہے نصرت, آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو تھینک یو فار جوائننگ, یہ بھی بتائیے کہ خان صاحب آج گئے, جو ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہ اکراس پارٹی لائنز ہو رہی ہے, میں کیونکہ بہت ایکٹیولی سوشل میڈیا کو مانیٹر بھی کرتی ہوں, یوز بھی کرتی ہوں, آپ کی اپنی جماعت کے اندر ایسے لوگوں نے آواز اٹھائی اور ان کا خیال ہے کہ یہ خان صاحب نے دیر کی ہے اور خان صاحب کو اس طرح کی شرط نہیں رکھنی چاہیے تھی, خان صاحب کو ان شہداء کے لواحقین کو بلیک میلر نہیں کہنا چاہیے تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج ان کے جانے سے جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ریکور ہو جائے گا, ریپیئر ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیلہ, آپ کو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا آپ نے مجھے. دیکھیں کہ ایک ایسی ٹریجڈی ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے پہلے بھی, جو انسانیت کے لیے میرے خیال میں اس سے بڑی شرمناک کوئی اور بات نہیں ہے کہ آپ ایک خاص کمیونٹی کو چنیں اور ان کو بسوں سے اتار کے گولیاں مار دیں, کبھی پہاڑوں پہ لے جا کے ان کو مار دیں, کبھی کس طرح کبھی کس طرح. تو یہ ایک ایسا ایٹیچیوڈ ہے تقریب کاروں کا. اس کے لیے دیکھیں, خان صاحب پرائم منسٹر صاحب کا جانا اور نہ جانا ایک الگ چیز ہے. اس کو میں الگ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو ایکشن ہوا ہے اس کے بعد وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے وزراء پہلے دن سے ہی ان کے ساتھ ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور ان سے ایک بات کی تھی کہ آپ ان کو دفنا دیں, کیونکہ اسلام میں جب کفن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دفن کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور شہداء کی باڈیز کی بے حرمتی ہے یہ کہ ان کو اتنے دن رکھ کے اور ڈیمانڈ کی جائے, جبکہ جو ایکچوئل ان کے رشتہ دار تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بند کر دیا جائے, لیکن ظاہر ہے کوئی اور فورسز ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ پیچھے ان کے کوئی اور ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے اپوزیشن کے لوگ جو ہیں یہ آج کل انڈیا کا نام لیتے ہوئے خطراتے ہیں. سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے
اس میں بہت حد تک انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے کہا آپ دفنائیں میں فوراً پہنچ جاؤں گا, اور ایگزیکٹلی یہی ہوا. ادھر ان لوگوں نے دفنایا, اس سے پہلے وہ فلائی کر چکے تھے اور وہ پہنچ گئے, وہ ملاقات کر رہے ہیں سارے وسائل کے ساتھ. یہ کہنا کہ جی وہ بلیک میل کریں گے, موسٹ پروبلی اٹس اے ہارش ورڈ, لیکن اٹس ٹرو کہ اگر دیکھیں اس طرح کی چیز اگر کوئی کر رہا ہے اور وہ کوئی یو نیور نو کہ کل کیا ہونے والا ہے, پرسوں کیا ہونے والا ہے, تو اس صورت میں پھر بہت زیادہ مشکل حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا ہر ایک کے اس پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی پرائم منسٹر آ گئے ہیں تو اب وہ کچھ اور کر لیں یا دفنا دیں یا جو بھی ان کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ کر لیں. تو اس کو کرو کرنے کے لیے آپ کہہ رہی ہیں ہارش ورڈ ہے, لیکن عمران خان صاحب کا جتنا انہوں نے ڈسکورس اپنا پولیٹیکل تھنکنگ کا سامنے رکھا ہے, جو ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی نہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ دریائے فرات کے کنارے جو ہے وہ کسی بھوکے سونے والے کی باتیں کرتے تھے. اس کا جواب حکمران کو دینا پڑے گا. بالکل آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2.5 سال سے الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی تھی, اب 2.5 سال کے بعد کیوں ہوئی ہے, اس میں انڈیا ملوث ہے. آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ 2008 میں اس نے 13 قونصلیٹ اپنے کھولے ہوئے تھے افغانستان میں, اور وہاں سے وہ ساری تخریب کاری پاکستان میں کروا رہا تھا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کس طرح فوج نے اس کو کرب کیا, کس طرح ہم نے اس کے اوپر قابو پایا, کتنی سیکریفائزز ہوئی, کتنے لوگ ہمارے اپنے سویلین مرے, کتنے فوجی مرے. تو یہ کام تو انڈیا کر رہا ہے. پلیز اپوزیشن والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نام لیں انڈیا کا, کہیں کہ انڈیا کر رہا ہے, کیونکہ ہم اس طرح اگر چھوڑتے اچھا میں آپ کے پاس بھی واپس آؤں گی. اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اس نے یہ لفظ کیوں کہا, اس نے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ان کی اردو بہت اچھی نہیں ہے. اگر وہ کوئی غلط لفظ استعمال کر لیا تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ بلیک میلر تو خیر انگریزی کا لفظ ہے. نصرت ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گی. ٹھیک ہے بلیک میلر. اوکے میں واپس آتی ہوں اس نقطے کے اوپر کہ یہ لفظ آپ نے کہا ہارش ہے, اور پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگوں کو لگا کہ یہ ہارش ہے اور یہ ان کالڈ فار تھا اور اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. علی بھی کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے. بریک سے واپس آتے ہیں جی, گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. علی آپ نے نصرت صاحبہ کی بات سنی ہے, اور چلیں یہ اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہارش ورڈ ہے, لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے بلوچستان میں دشمن عناصر بہت ایکٹیویٹڈ ہیں, اور پی ڈی ایم نام نہیں لیتی دشمنوں کا. پی ڈی ایم جو ہے وہ پالیٹکس کھیل رہی ہے اس ایشو کے اوپر. تنزیلہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میری آنریبل کولیگ نے جو یہ بات کی کہ جی اپوزیشن کی جماعتیں جو ایکسٹرنل ایلیمنٹ جس میں انڈیا کا بھی یقیناً وہاں پہ ایک رول ہو سکتا ہے, یہ کیوں کہا کہ جی اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان کا نام لینے کو تیار نہیں ہیں. یہ ان کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو لے کے پارلیمنٹ کے فلور کے اندر سارے پارلیمانی لیڈران موجود ہیں, ان کے سامنے رکھیں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح سے وہاں پہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ شرارت کریں. پر میری ان سے مؤدبانہ جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کا بالکل ایک سیکیورٹی ڈائمنشن ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک اس پرابلم کی پولیٹیکل ڈائمنشن بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری مین سٹریمز پارٹی جو خاص طور پہ اس قسم کا بیانیہ کیری کرتی تھی کہ بلوچستان کی تکلیف کا فوری ازالہ دینے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم کو ان کے پاس پہنچنا چاہیے تھا, آج وہ موجود سین کے اوپر نظر نہیں آتے جب وہ تکلیف کے اندر آتے ہیں. اور اگر آپ ان کی تکلیف کا ازالہ نہیں کریں گے تو ایکسٹرنل ایلیمنٹ تو شرارت کرے گا نا. ہم نے تو اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ہے کہ دوسرے دشمنوں کی طرف دیکھنا ہے کہ بھائی آپ اپنی شرارتیں بند کریں. تو مجھے تو فرینکلی یہ لاجک سمجھ نہیں آئی. میں جو آپ سے پہلے سیگمنٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو مجھے جو اصل افسوس ہے نا تنزیلہ, وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر اس ملک کو کس دہرائے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. ہم ایسے موقع کے اوپر آ گئے ہیں کہ ہم کسی کی تعزیت پہ جانے سے پہلے ہم ان سے شرطیں اپنی قبول کروانا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کا معاشی قتل کے اندر آپ کو ہر طرف آپ کو لوگوں کی معاشی تکلیف نظر آتی ہے, آپ کو ہر جگہ گورننس کا فقدان نظر آتا ہے, آپ کو ہر جگہ آپ کو اپنے اے ٹی ایموں کو ریوالو
ریوارڈ کرنے کی فرق سکیمیں نظر آتی ہیں. اگر ہم اس قسم کی گورننس لوگوں کو دیں گے تو یہ تو بلوچستان کی تکلیف تو بہت پیچھے رہ جائے گی. آپ کے یہ شہروں گلی گلی میں کہ آپ کو یہ تکلیف نظر نہیں آ رہی, ان کو کہیں کائنڈلی یہ جس طرح سے بھی سلیکٹ ہو کے آئے ہیں, جس طرح سے بھی یہ کرسی کے اوپر آئے ہیں, آج اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ان کی اولین ترجیح یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف کا ازالہ کریں, چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہوں, چاہے وہ پنجاب کے اندر ہوں, چاہے وہ کراچی کے اندر ہوں, چاہے وہ جی بی کے اندر ہوں, چاہے وہ کسی اور صوبے کے اندر ہوں. یہ یہاں پہ صرف لوگوں کو چور چور کہنا, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے اوپر انہوں نے ساری کی ساری اپنی انرجی جو ہے وہ اس طرف لگائی ہوئی ہے, تو رزلٹ یہی نکلے گا نا کہ دشمن شرارت کریں گے. اچھا, میں آپ سے پوچھوں گی کہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے بڑا, آپ کی جماعت کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید تھی. ہم نے دیکھا کہ صحافی بھی اور سوشل میڈیا کے یوزرز اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز آپ کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کہاں تھی, یہ سوال آپ سے پوچھ رہے تھے. میں واپس آؤں گی اس نقطے پہ, آپ رسپونڈ کیجیے گا. نادر, اس طرح کے موقع جب آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ دوسری ہم یہ کرنا شروع ہو گئے کہ آپ نے فلاں موقع پہ ایسا ہی کیا تھا یا آپ نے بھی غلط کیا تھا, اور ہم اگر یہ غلط کر رہے ہیں تو آپ نے بھی یہ غلط ہی کیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس وقت دیکھ رہی ہے, بیکاز آپ لوگ ینگ ہیں, تو میں اس وجہ سے آپ سے دونوں سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں. نصرت ظاہر ہے پہلی بار پارلیمنٹ میں آئی ہیں, تو آپ یوتھ کو سکھا کیا رہے ہیں؟ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر جب بہت زیادہ لڑائی کرتی ہیں, ڈیوائیڈ بڑھتا ہے, تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں ہماری جو یوتھ ہے نا وہ اس وقت تباہ ہو چکی ہے. ایک جنریشن اس وقت ٹوٹلی تباہ ہو چکی ہے, ٹوٹلی گمراہ ہے. آپ سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا, آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں کہ کس طرح سوشل میڈیا پہ لحاظ تہذیب بالکل بھول چکے ہیں. اسپیشلی میں کہوں گا پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کی طرف سے زیادہ تر جو ینگسٹرز ہیں, گالی گلوچ, کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کو پکڑ لیتے ہیں, گندی گندی گالیاں, پرسنل باتیں, پرسنل اٹیکس. تو اس کا نقصان آگے جا کے عمران خان کو ہی ہوگا, کیونکہ عمران خان نے اس گند کی بنیاد رکھی ہے. اور یہ قدرت کا ایک کارنامہ ہی ہوتا ہے کہ گھوم پھر کے یہ سارا جو ملبہ ہے نا یہ عمران خان پہ اترے گا, کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر سک رہا, وہ یوتھ کے لیے کچھ نہیں کر سک رہا, وہ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سک رہا. اس کی تمام ویڈیوز موجود ہیں, تمام وعدے موجود ہیں. جب وہ ایک کے بعد ایک سارے وعدے جب ٹوٹ رہے ہیں تو یہی جو یوتھ ہے وہ عمران خان کو اپنے پھر نشانے میں رکھے گا اور پھر اس کو بھگتنا پڑے گا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ رکھیں, مگر تہذیب اور ادب کے دائرے کو کبھی بھی نہیں کراس کریں. اور یہ ہم نے بار بار دکھایا کہ جہاں ہمارے چیئرمین کے اوپر اتنے الٹے سیدھے باتیں کرتے ہیں ان کے ورکرز, ہمارے دیگر لیڈران کے اوپر, ہم کبھی بھی گالی گلوچ سے جواب نہیں دیتے, پرفارمنس سے ہم جواب دیتے ہیں. اس وقت یوتھ جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے لیڈرشپ, کیونکہ یوتھ کو لگ رہا تھا کچھ ٹائم کے لیے, میں ایکسیپٹ کروں گا یہ بات کہ کچھ ٹائم کے لیے یوتھ کو لگ رہا تھا کہ عمران خان کیونکہ ایک آؤٹ سائڈر ہے, اس کو کبھی موقع نہیں ملا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ چینج لائے. مگر وہ 3 سال میں فیل ہو چکا ہے. اور یہ نہیں کہ اس نے کوئی نئی چیز کرنے میں فیل ہوا ہے, اس کے جو اپنے وعدے تھے, جو اس نے بڑی بڑی باتیں کی کہ میں نوکریاں دوں گا, 1 کروڑ 50 لاکھ گھر دوں گا, آئی ایم ایف کے منہ پہ جا کے لون ماروں گا, آئی ایم ایف سے اگر لون مزید لیا تو خودکشی کر لوں گا, پھر یہی باتیں کہ جی فلانا جگہ اگر کوئی خان صاحب غریب اپنے وعدوں پہ اور اپنے دعووں پہ اس طرح سے قائم نہیں رہ سکے. نصرت, اس وقت ظاہر ہے ہمارا سب سے بڑی جو ہماری پاپولیشن کا حصہ ہے وہ نوجوانوں کے اوپر ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے نوجوانوں کو سیاست میں بہت زیادہ انگیج کیا. آپ کی جماعت نے جب دھرنا دیا تھا اپوزیشن میں تو بہت زیادہ نوجوان اٹریکٹ ہو رہے تھے اس سارے بیانیے کی طرف جو عمران خان صاحب پیش کر رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے وہ جو فلاحی ریاست کا ایک خواب بچوں کو دکھایا, نوجوانوں کو دکھایا, اور ظاہر ہے بہت سارے بڑے لوگ بھی, بڑی عمر کے لوگ بھی جنہوں نے خان صاحب کو ووٹ کیا ہے, دے بلیوڈ ان ہم, لیکن جس طرح کے وہ سٹانس ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر لے لیتے ہیں, یا جیسے انہوں نے یہ بلیک میلر کہہ کے اپنا امیج خراب کیا ہے, یو تھنک کہ لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں گے؟ خان صاحب کو نظر آتا ہے کہ وہ دور کچھ سیاسی طور پہ دیکھنے کی صلاحیت شاید نہیں رکھتے ہیں. دیکھیں, بلیک میلر کی جہاں تک بات ہے, یہ پرائم منسٹر نے ہزارہ کمیونٹی کو نہیں کہا, ان لوگوں کو کہا ہے جو ان کے پیچھے ان کو ہی انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن یہ لوگ گئے اس میں ماڈل ٹاؤن میں, وہیں پڑوس میں تو رہتی تھی مریم صاحبہ, گئی ان کے پاس افسوس کرنے جب پریگننٹ عورتوں کے فور ہیڈ پہ گولی ماری گئی. یہ گئی کسی اور 120 ہزارہ کے لوگوں کو مار دیا گیا تھا صرف ایک دفعہ میں.
یہ گئی کسی سے افسوس کرنے؟ اب آ گئے افسوس کرنے اس لیے کہ عمران خان کو برا ثابت کرنا ہے، پرائم منسٹر کو برا ثابت کرنا ہے کہ وہ بے حس ہے، وہ بے حس ہے. پیچھے سے کون لقمے دے رہے؟ رانا ثناء اللہ جو خود ڈائریکٹ انوالو ہے ماڈل ٹاؤن کے اس میں. آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ کہ نوجوانوں کو انہوں نے وعدہ کیا اور دے نہیں سکے؟ کیوں نہیں دے سکے؟ کیا یہ چھوڑ کے گئے تھے پیسے؟ یہ دونوں کی دونوں پارٹیز لوٹ کے پاکستان کو کنگلا کر کے اس کے بعد چلی گئیں، اور اب ان سے پوچھ لو تو کہیں گے ہم یہ کر رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے. ایکچوئل میں جو کچھ بھی یہ کر رہے تھے انہوں نے ڈالر کو ایک جگہ پہ رکھنے کے لیے آرٹیفیشل نوٹ چھاپ کے رکھے ہوئے تھے. جب وہ نوٹ چھپنے بند ہوئے تو ڈالر آٹومیٹکلی اوپر گیا، پھر کرونا آ گیا، پھر کیا چیز. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ فیصل آباد میں تمام صنعتیں 100% کام کر رہی ہیں، سیمنٹ فیکٹریز 100% کام کر رہی ہے، صنعت جو ہے اس کی تعمیرات کی وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہے. وہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کو جابس مل رہی ہیں؟ جوانوں کو ہی مل رہی ہیں نا. ہر روز کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز مجھے آتی ہے جس میں ہوتا ہے کہ اتنی نوکریاں ادھر آ گئی، اتنی نوکریاں ادھر آ گئی، اپلائی کریں، اور ظاہر ہے کہ وہ اگر کیپیبل ہے تو دے ول گیٹ دی جاب. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے یا کچھ نہیں کیا انہوں نے. کرنا وہ بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن حالات نہیں تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. آپ کو پتا ہے کہ کتنے زیادہ قرضہ ہم نے ادا کیے؟ 50,000 سے زیادہ کا ہم نے تو صرف ان کو ان کا 50. لیکن خان صاحب کہتے ہیں غریب آدمی مر رہا ہے تو میں کیا کروں؟ ایسے تو ہوگا. خان صاحب اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ایک بہت منجھے ہوئے پالیٹیشین نہیں ہے، وہ ایک عام انسان جس طرح گفتگو کرتا ہے اس طرح وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اس میں چالاکی اور عیاری نہیں ہے. وہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے کہ اوپر سے پالش اور اندر سے پورے پاکستان تباہ کر دو، جس طرح نواز شریف تھے، جس طرح زرداری صاحب تھے. کیا کیا ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ مجھے بتائیں؟ اپنا سرے محل اور اتنے بے انتہا امیر علاقے میں اپنے فلیٹ بنا کے وہاں پہ زندگی عیاشی گزار رہے ہیں. یہاں کے 200 پیٹلٹس تھے، وہاں جا کے وہ بالکل ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. دیکھیں یہ ایک آدمی اگر آپ کو سچا اور سادہ مل گیا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں کہ جو اس کے دل میں وہ اس کی زبان پہ. وہ بھی 200-300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، عام آدمی کیسے ریلیٹ کرے گا خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں وہ پیسہ پاکستان کا نہیں ہے، وہ باہر سے کما کے لائے اور پھر انہوں نے کیا ہے. اس قسم کا تانا آپ لوگ نہیں مار سکتے ان کو. وہ آدمی وہ ہے جو باہر سے پیسہ لے کے آیا پاکستان میں اور عدالت کے بتانے کے پوچھنے کے اوپر وہ 40 سالہ پرانے ریکارڈ بھی انہوں نے دیے. اس قسم کی باتیں کرنا 300 کنال اور 400 کنال کے اس میں رہتے ہیں تو وہ ہی واز انڈسپیوٹڈ لیڈر آف کرکٹ. ٹھیک ہے، ان کو تو کتنا ان کے پاس. اچھا بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. تو علی آپ نے رسپونڈ کرنا. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا بہت زیادہ حوالہ دیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے ہزارہ کلنگز بہت عرصے سے ہو رہی ہیں، دہائیوں سے زیادتی ہو رہی ہے. ایک بہت ہی مارجنلائزڈ ایک گروہ ہے، ایک کمیونٹی ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کو ناحق قتل کیا جاتا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی، کل بھی ہم نے پروگرام میں ذکر کری تھی کہ بہت دن کے اصرار کے بعد وہاں کے جو پرائم منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے وہ وہاں پر گئے تھے تو وہاں بھی کافی دن لاشیں رکھ کے احتجاج کرنا پڑا تھا ہزارہ کمیونٹی کو. سو ماضی بھی ہمارا کوئی بہت اچھا نہیں ہے لیکن خان صاحب پہلی بار وزیر اعظم بنے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سو ان کو نئے پریسیڈنٹ سیٹ کرنے تھے، کیا وہ کر پائے یا نہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دی پروگرام. علی، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کل سے پرسوں سے پچھلے 5-6 دن سے پی ٹی آئی کے تمام سپورٹرز جو ہیں وہ مریم بی بی سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت نہیں گئیں، آج آپ اپنے آپ کو غریبوں کی داد رسی اور مظلوموں کی داد رسی کی علامت ثابت کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کے سینے میں اس وقت درد نہیں اٹھا جب بالکل آپ کے پڑوس میں اتنی لاشیں گری؟ تو کیسے آپ رسپونڈ کرتے ہیں اس کو؟ کیوں نہیں اس وقت ہمیں مریم بی بی نظر آئیں اس طرح کی جگہوں پہ جاتی ہوئی اور تعزیت کرتی ہوئی؟ جی میں آپ کا بالکل جواب دے دیتا ہوں، پر میں اس سے پہلے آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ نصرت واحد صاحبہ نے بڑا کنوینینٹلی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے بلیک میلر ان لوائقین کو نہیں کہا تھا جو وہاں پہ میتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کائنڈلی ذرا ان کی جو تقریر ہے نا وہ سیگمنٹ ذرا یہاں پہ چلا دیں تاکہ جو یہ گمراہ آپ کے ویورز کو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نا وہ ذرا ایک دفعہ ایکسپوز ہو جائے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے تو 50,000 یا پتہ نہیں کتنے
اتنے قرضے ادا کر دیے. میری گزارش آپ سے یہ ہے تنزیلہ, آپ ایک انفارمڈ جرنلسٹ ہیں, اکنامک سروے کے اندر سارے ڈیٹ کے نمبرز آپ کے پاس موجود آتے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں اپنی آنریبل کولیگ کو ایک چیلنج دے کے جا رہا ہوں, یہ مجھے ڈسپروف کر دیں تو جو سزا دیں گی میں اس کو قبول کر لوں گا. جتنا میاں نواز شریف صاحب نے اپنی حکومتوں کے اندر جتنا قرضہ لیا ہے اور اس کے اندر بے پناہ فلاح کے اور ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں, اگر انہوں نے ان 2 سالوں کے اندر جس کے اندر انہوں نے 1 روپے کا بھی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کہیں نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, اگر آپ ان سے کمپیئر کر لیں اور میاں نواز شریف صاحب کے 3 ادوار میں کم قرضہ لیا ہو اور ان 2 سالوں کے اندر قرضہ زیادہ لیا ہو, تو آپ مجھے یہ ڈسپروف کر دیں تو میں اس سزا کے لیے بھی قبول ہوں گا. تو یہ اتنے نالائق ہیں, اور اوپر سے ٹی وی پہ آ کے شور مچانے سے, لوگوں کو چور چور کہہ دینے سے یہ عوام نہیں مان لے گی کہ آپ جو یہ کہانی بیچتے ہیں کہ مجھے طلاق کے اندر 300 کنال بنی گالا میں مل گئے کہ میں اس کے اوپر گھر بنا لوں, یہ کوئی ہضم نہیں کرے گا. لوگوں کو جانتے ہیں آپ کتنے صادق اور امین ہیں اور آپ نے کس طرح وہ سرٹیفکیٹ لیا. جب سپریم کورٹ آپ کو صادق اور امین کہہ دے تو پھر سپریم کورٹ کو کیسے آپ نگیٹ کریں گے؟ اب سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین کہہ دیا. چلیں وہ ثاقب نثار صاحب نے بالکل یہ ریلیف ان کو دی اور ساتھ بیلنس کرنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کی قربانی دی. میں اس کو کسی دن اور آپ کے پاس بیٹھ کے ڈسکس کر لوں گا. آج آپ نے جو مین سوال کیا ماڈل ٹاؤن کمیشن کا, میں اس کے اوپر آپ کو جواب دے دوں. دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ اگر ماڈل ٹاؤن کے اندر کوئی زیادتی ہوئی تھی تو کیا ہم اس کو دیکھتے ہوئے آئندہ جو بھی زیادتی اس ملک کے اندر ہوگی ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے اور اپنی ذمہ داری سے اپنی جان چھڑوا لیں گے؟ یہ کس قسم کی لاجک ہے؟ جی ٹھیک ہے, یو ہیو میڈ یور پوائنٹ علی. وقت کیونکہ کم ہے تو میں ذرا نادر سے بھی پوچھ لوں. نادر, پریسیڈنٹس ہم کیا سیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سارے ڈسکورس میں؟ ایک طرح سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم انسانی حقوق کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہاں پر سیاسی جماعتوں کو عوام ہم آہنگ دیکھنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ عوام میں بڑی مایوسی پھیل جاتی ہے جب کہیں کسی کے خلاف, کسی بھی کمیونٹی کے خلاف ظلم ہو رہا اور وہاں پہ سیاسی جماعتیں اکٹھی نہ ہو پا رہی ہوں. دیکھیں وہی جو ہماری کنورسیشن کے شروع میں نے بات کی تھی, بات یہی ہے کہ دیکھیں عمران خان کے آنے سے کوئی ان کے جو لواحقین تھے وہ واپس زندہ تو نہیں ہو جاتے نا. ان کو صرف یہ تھا کہ وہ بیسیکلی ایز آرفنز یا ان پروٹیکٹڈ فیل کر رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ ہائیسٹ آفس ان دا کنٹری جو کہ پرائم منسٹر کا آفس ہوتا ہے وہ آ کے ان کو تسلی دے کہ جی آپ بھی پاکستانی ہیں, آپ کو بھی ہم انشاءاللہ پروٹیکشن دیں گے اور آپ کو بھی ہم انصاف دیں گے. تو عمران خان کی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے, پر اگر وہ اس طرح کے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ انصاف نہیں دے سکتی تو پھر اس سے کس قسم کا ہم انصاف ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بات گھوم پھر کے وہی آتی ہے جو 1970 سے جو انٹرنیشنل جو کومنٹیٹرز ہیں کرکٹ کے اوپر, جو رائٹرز ہیں, وہ یہی لکھتے ہیں عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان ایک انتہائی ایروگنٹ ایگوئسٹک شخص ہے جو اپنے علاوہ کسی کا سوچتا ہی نہیں ہے. پاکستان کی ٹیم کو عمران خان نے نہیں جتوایا, اس میں انضمام بھی تھے, اس میں جاوید میاں بھی تھے, اس میں رمیز راجہ بھی تھے. عمران خان کو صرف شوق یہ ہے کہ جی میں نے آپ کو ورلڈ کپ جتوایا, میں نے ہر چیز کی. یہاں تک تو وہ مانتے نہیں ہے کہ جو شوکت خانم اسپتال ہے اس کی جو زمین ہے وہ کس نے دی؟ ان کو نواز شریف نہیں دی نا. حالانکہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں, مگر عمران خان کم از کم یہ تو مانے کہ زمین اس کو نواز شریف نے دی. وہ ہر جگہ اپنے آپ کی بس تعریفیں کرانا, اپنا بھرم رکھنا, اپنا روب رکھنا, اپنی انا کا مسئلہ بنانا. ادھر بھی انا کا ہی مسئلہ تھا نا, ابھی بھی چلے گیا نا. وہ پہلے ہی چلے جاتے وہ کتنا ایزی ہو جاتا. کراچی میں کتنے روڈ بند رہے ہیں, لاہور میں روڈ بند رہے ہیں, پورے پاکستان کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس ایک شخص کے انا کی وجہ سے. یہ انا پرائم منسٹر کو سوٹ نہیں کرتا. کوئی ضدی بچہ ہو ایسی حرکتیں کرے تو آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے. اچھا, نصرت سے پوچھتے تھے. نصرت, یہ نادر کی بات سے بھی ایسے لگ رہا ہے اور ہم بہت سارے لوگوں کے تبصرے تجزیے میں 4-5 دن سے سن رہی ہوں, ایک خیال یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب تنقید سے ڈرتے ہیں, نعرے بازی سے ڈرتے ہیں, وہ اس وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو فیس بھی نہیں کرنا چاہتے. یو تھنک کہ ایسی کوئی بات ہے کہ وہ تنقید سے اور نعروں سے ڈر رہے ہیں, اور وہ عوامی حالانکہ لیڈر ہیں, اور جہاں پہ عوام ان کے حق میں نعرے لگاتی ہے وہیں پہ وہ بھی عوام اسی پاکستان کا حصہ ہے جو ان کے خلاف بھی نعرے لگا سکتی ہے. تو یو تھنک کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے, یا بہت سارے لوگ جو کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے انا کی وجہ سے نہیں گئے؟ اور کچھ انٹرسٹنگ قسم کی قیاس آرائیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, کہ شاید ان کو کسی روحانی شخصیت نے منع کیا ہوا ہے کہ وہ کسی میت والی جگہ پہ نہ جائیں. تو بتائیے ان تینوں میں سے وجہ کیا تھی بنیادی طور پہ نہ جانے کی؟
नंबर एक तो प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, वहां पे भी उनके साथ ये होता था कि बहुत ज्यादा लोग उनके अगेंस्ट नारे लगा रहे होते थे। तो ऐसा पहली दफा नहीं होगा अगर खुदा न खास्ता इस तरह की चीज होगी कि उनके खिलाफ कोई नारे लगा रहा हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट रही है। तो इस वक्त भी अगर कोई खुदा न खास्ता उनके खिलाफ नारे लगा रहा है या लगा रहेगा, या वहां पे वो जाने से डर रहे थे कि जी उनके खिलाफ कोई नारे लगा लेगा, तो इस तरह की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। खान साहब प्राइम मिनिस्टर हमारे बिल्कुल वो इस तरह के आदमी ही नहीं है जो जिनकी टांगे कांपे या उनके सर पर पसीना आ जाए। बल्कि अब एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगी, अभी जो भाई बात कर रहे थे कि पूरे मुल्क में फैल गया, पूरे मुल्क में कैसे फैला? इससे पहले आपको पता है 120 लोग एक दफा मरे, फिर उसके अलावा कितने लोग और दफा पता नहीं कितनी दफा हजारा वालों के साथ हो चुका है। क्या कभी ऐसा हुआ कि पूरे मुल्क में ये चीज फैल गई हो कि हर तरफ धरने दिए जा रहे हो? ये पहली दफा हुआ है और इमरान खान के खिलाफ हो चुका है। तो इसको कौन कर रहा बिल्कुल है? नहीं। ये सियासी लीडर्स कर रहे हैं। नहीं, वो हर जगह नुसरत, क्योंकि मैं सिविल सोसाइटी के साथ बहुत क्लोजली काम करती हूँ, हर इशू के ऊपर होता है, हर हुकूमत के खिलाफ। 2013 में जब हुआ था तो यहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी ने पूरे ठोकर के ऊपर पाकिस्तान में इस तरह उसी तरह कभी नहीं ब्लॉक किया हुआ कल था। कम से कम 2 लाख लोग मुतासर हुए होंगे कल के धरने कराची की वजह से। मैं अपने एयरपोर्ट से घर पहुंचने में 2 जब हज़ारा इससे पहले जो वाकया हुआ था, हज़ारा को जब बसों से उतार के शिनाख्त करके उनको कत्ल किया गया था, तब भी नुसरत, मैं जस्ट आपके रिकॉर्ड के लिए आपको बता रही हूँ, तमाम शहरों में मुजाहरे भी हुए थे, धरने भी दिए गए थे, उनके एहतजाज को ज्वाइन भी किया गया था। फिर जब कोयटा में दहशतगर्दी के कुछ वाकयात हुए तब भी धरने दिए गए। अभी ये बच्चा जो इस्लामाबाद में कत्ल हुआ उसके हवाले से भी आप देखिए हर जगह पे धरने। इस तरह एक थोड़ा होता है, इस तरह नहीं होता कि सारे के सारे शहर बंद हो जाए। आप समझते हैं कि ये पॉलिटिसाइज किया गया इसको, सारे मामले को? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए ये जो आपको जब आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि आप दफना दें, दफनाना इस्लाम में ने कहा है कि जैसे ही उनको कफन पहनाएं उसके बाद उन्हें दफना दें। जब वो कह रहे हैं कि आप दफना दें और मैं आ जाऊंगा, तो कौन है जो उनको मना कर रहा है? जबकि उनके लवाकीन तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हम तो दफनाना चाहते थे, पहले दिन ही दफनाना चाहते थे। तो कौन इंस्टिगेट कर रहा था? मुझे बताइए, इस पे मैं क्या बोलूं? नुसरत जल्दी से ये भी बता दें कि ये जो रूमर्स हैं कि खान साहब को किसी रूहानी शख्सियत ने मना किया हुआ है कि बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप लोग सारे जो हैं वो बेचारी इतनी शरीफ और इस कदर अच्छी खातून के पीछे पड़ जाते हैं हर वक्त कि वो पता नहीं कौन सी ताबीज गड्ढे कर रही है। उन्होंने आइसोलेट किया हुआ नहीं, जो अभी खातून अव्वल है उनकी शादी से पहले भी साहिबा ने ये अपील नहीं की लवाहिकीन से कि तदफीन कर दें। सॉरी अली, दोबारा कहिएगा। अली क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नुसरत वाहिद साहिबा ने फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें की हैं कि इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है। मरियम साहिबा ने पहले दिन लवाहिकीन से अपील की कि मैयतों की तदफीन कर दें, उसके बाद वो क्वेटा आई। इसी तरह बिलावल साहब ने भी बात की, और इस किस्म की जब ट्रेजेडीज पास्ट में हुई हैं तो बाकी शहरों के अंदर एहतजाज हो चुका हुआ है। तो फैक्चुअली अली आपका पॉइंट भी आ गया। नुसरत वाहिदी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप बिल्कुल प्रोग्राम का आखिरी मिनट है और आई नो कि मेरे मेहमानों के पास अभी भी बहुत कुछ है कहने के लिए। जी, इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर सियासत कतन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम साबित नहीं कर सकते कि किसने सियासत किया, क्योंकि जब इंसानी जानों का मामला होता है अवाम बराह रास्त उसको रिलेट करते हैं। किसी भी कम्युनिटी को अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में रियासत नाकाम होती है तो बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो गैर महफूज अपने आप को तस्वर करने लगती हैं। बहरहाल खान साहब आज कोयटा गए हैं और होके आ गए, उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हदायत भी जारी की, और हम दुआ ये करते हैं कि ये सानिया हज़ारा कम्युनिटी के लिए बिलखुसूस और पाकिस्तान के लिए आखिरी सानिया हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।